बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम राब्ता के साथ में आपका मेज़बान खालिद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। सामीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो यकीनन आपको पता नहीं है, बल्कि हमें भी पता नहीं था, जो कि हमें आगाह कर लिया गया है कि इस बारे में शो करना है। तो आज हम बड़ी तैयारी करके आए हैं स्टूडियो में और हमारे साथ मेहमान भी होंगे इंशाल्लाह। सामीन, एक चीज़ है कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, और पाकिस्तान का अलग मुल्कों के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा होते हैं। इस बारे में एक यूनियन है, उनको कहते हैं यूरोपीय यूनियन। तो वो उनके साथ 27 मुल्क हैं, अभी निकल गया है बरतानिया उनसे, और इनका एक पार्लियामेंट है जर्मनी में। तो उनके सालाना सेमाई शशमाई इजलास भी होते हैं। तो इनका एक इकोनॉमिक फोरम भी है जो कि वो डिस्कस करते हैं, और दूसरे मुल्कों के साथ, तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिकों के साथ वो बिजनेस भी जारी करते हैं। इनमें से एक टर्म है GPS प्लस, जो कि वो इस पर तिजारत करते हैं। वो सिर्फ उन लोगों के साथ तिजारत करते हैं जिनकी मेंबरशिप या कि रुकनीत उनके साथ है, यूरोपीय यूनियन के साथ है। GPS प्लस पर सिर्फ कुछ और चंद मुल्क हैं जो कि इस पर तिजारत कर सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान 2013 में शामिल हुआ था। इसके साथ इससे पहले बांग्लादेश और श्रीलंका थे, उन दोनों की रुकनीत खत्म कर दी गई है, और अभी तक भारत इसका रुकन नहीं है। इसकी खासियत यह है कि वहाँ उस मुल्क को दी जाती है वहाँ इंसानी हकूक की पामाली ना हो, कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, वहाँ के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, वुमेन वायलेंस ना हो, अगर मुल्क में बदअमनी ना हो, तो इस तरह के वाक़यात के बाद उनको रुकनीत दी जाती है। अगर ये सारे चीज़ें उनके टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो तोड़ दी गई हैं, तो इस किसी भी टाइम यूरोपीय यूनियन उनका मेंबरशिप ख़त्म कर सकता है। चूँकि अब सवाल ये है कि आपके जहन में ये घूम रहा है कि पाकिस्तान को क्यों दी गई है इसकी मेंबरशिप, और पाकिस्तान क्यों है इसका। तो 2013 में चूँकि पाकिस्तान, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम तर शराइत मुकम्मल किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन सबसे बारी तिजारत ताजिर हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो तिजारत कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन से, तो उनको फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए अभी तक पाकिस्तान की रुकनीत अभी तक बहाल है। लेकिन चंद इंसानी हुकूक की पामालियों के मसाइल से यूरोपीय यूनियन ने अभी लेटर भेजी थी कि इनका ख्याल रखना चाहिए, वगरना इसकी रुकनीत मुहत्तल हो सकती है। अभी तक आपके दिमाग में घूम रही है कि ये है क्या, तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ हैं मेहमान शमसुल्लाह मंदोखेल साहब हैं, जो कि कालम निगार भी हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। लाला सुल्तान हैं हमारे साथ, आल पाकिस्तान यूनियन फेडरेशन के रहनुमा हैं। इसके अलावा सोशल रहनुमा हैं, या कि सोशल वर्कर हैं, या कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद है। इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरू करते हैं हम शमसुल्लाह साहब। पहले आप हमारे सामने को ये बता दें कि ये है क्या चीज़, स्पेशली GPS प्लस चीज़ है क्या? स्टेट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बेसिकली GSP प्लस है क्या, और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये GSP प्लस है क्या।
اس کا بیسیکلی جی سے مطلب ہے جرنلائزڈ اسکیم آف پری اپرینسز. یہ یورپین یونین نے پاکستان کو یہ سٹیٹس 2014 کو دیا، اور اس سٹیٹس دلانے کے لیے پاکستان کے دوست ممالک جو تھے انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو یہ سٹیٹس جو ہے وہ دیا جائے. تو اس میں خصوصی طور پہ برطانیہ اور امریکہ نے اور دوسرے دوست ممالک جو تھے انہوں نے اس کے لیے کردار ادا کیا، اور یہ سٹیٹس پاکستان کو جو ہے یہ مل گیا. یہ بیسیکلی جو ہے اٹ از ناٹ اے ٹریڈ ریلیشن بٹ اٹ از اسپیشل سٹیٹس جو پاکستان کو دیا گیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سٹیٹس میں ٹوٹل جو ہے 13 ممالک ہے جو یورپی یونین نے دیا ہوا ہے، اور یورپی یونین کے مطلب وہ 13 ممالک جو یورپی یونین کے ممبر نہیں، یہ جو دنیا میں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہے اس کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے 13 ممالک جو ہے. اور یورپین یونین کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 28 ممالک ہے، اور ریسنٹلی جو ہے برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا اور برطانیہ جو ہے اسے نکل گیا، اور ابھی اس وجہ سے یہ ابھی 27 ممالک جو ہے وہ رہ گئے. اور یہ انڈر ڈیولپ کے اس کی غربت جو ہے کس طرح ریڈیوس کیا جائے، اور اس لیے انہوں نے یہ ڈیوٹی فری ایکسیس جو ہے یورپین یونین کے ممالک کو تک جو ہے یہ دیا گیا ہے. اور یہ بیسیکلی یہ سٹیٹس 2023 تک ہے، جو ممبر 13 ممالک ہے یہ 2023 تک ہے. اور اس سٹیٹس میں آپ کو میں یہ آسان سے اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جس طرح کراچی میں چیزیں خریدتے ہو، پھر وہی چیزیں جو ہے آپ کوئٹہ میں وداؤٹ ٹیکس جو ہے آپ بیچتے ہو. اسی طرح پاکستان یہاں سے 3-4 چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اور چیزوں کو بیچتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل کے ساتھ کلوتھنگ ہے، اور کلوتھنگ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ چمڑا انڈسٹری جو ہے، یہ 3 چیزیں جو ہے، اور فوٹ ویئر ہے. یہ پاکستان نے بہت زبردست اچیومنٹ کی ہے ان میں. شامل نہیں، اس میں جو ہے بیسیکلی 3-4 چیزیں جو پاکستان کا دنیا کے ساتھ 22% جو ایکسپورٹ ہے، یہ اسی میں ان چیزوں میں جو ہے پاکستان کا 22% ایکسپورٹ ہے. تو 20%. اور یہ ہے کہ اس کو پاکستان نے کمپیٹ بھی کرنا ہے اس کے یہ جو باقی ممالک کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر صحیح بہتر چیزیں بیچتے ہوں گے تو پاکستان نے، اور یہ 2014 میں یہ سٹیٹس پاکستان کو دیا گیا. جب یہ سٹیٹس دیا گیا تو پاکستان نے اس ٹائم اربوں روپے جو ہے وہ کمائے. میں ابھی آگے آتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا چیز اس میں ہو گیا. اچھا، اس کے ساتھ کچھ شرائط انہوں نے رکھی ہے. شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلا وہ جو یو این کے 27 کنونشنز ہے، انٹرنیشنل کنونشنز جو ہے وہ، جس میں پاکستان نے کچھ ریٹیفائی بھی کیے ہیں، اور اس میں ہیومن رائٹس ہے، لیبر ہے، انوائرمنٹس ہے، اور اس کے گڈ گورننس ہے. یہ چیزیں جو ہے انہوں نے دیکھا ہے، اور 27 کنونشن جو ہے اس میں، اور اس کے ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اس کمپوننٹ کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ یورپین یونین اس کو بہت کلوزلی جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، انہوں نے سول سوسائٹی کے تھرو بھی اس کی مانیٹر کر رہے ہیں. جس طرح جو ہے پاکستان لیول پہ DRI ہے، اور وہ انہوں نے 4 صوبوں میں جو ہے وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں. بلوچستان کی سطح پہ بھی انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جس میں DRI کا یہاں پہ نمائندہ سالم کاکڑ ہے، اور انہوں نے 5-6 بندوں کو جو ہے گروپ بنائے. اس میں ہیومن رائٹس ہے، لیبر رائٹس ہے، انوائرمنٹ ہے، اور چائلڈ رائٹ ہے. وہ ساری ان چیزوں کو جو ہے مانیٹر کرے. اور آپ اندازہ لگائے، یہ میں مطلب خوش قسمتی ہے اس صوبے کا کہ انہوں نے پورے صوبوں سے پہلے یورپین یونین کے ساتھ جو ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کیا ہے. بلوچستان نے اس کی مانیٹرنگ کر کے، اور یہ GSP+ کا جو ہیڈ یورپین یونین کا جو وہ ہے اس کا پارلیمنٹ ہے، ان کے ساتھ انہوں نے یہ جمع کیا ہے. اچھا لالا، HRC کا ایک رپورٹ ہے، فیصل آباد میں 70% انڈسٹریز یونین کے بغیر چل رہے ہیں، 24% کاغذی اب تک محدود ہیں، جو 4% ہیں یونین وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے پاکستان کی GPS یا GRE رکنیت ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ بات تو ان کی صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں آرگنائز ورکر جو ہے وہ صرف 2% تھے، اور اب وہ کم ہو کر کے 1% کی طرف جا رہے ہیں.
اس لیے کہ امپلائر کو جتنی بھی سہولتیں ملتی ہیں وہ سہولتیں ورکر کو ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، وہ سہولتیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں بلوچستان میں کوئلے کا فی ٹن 700 روپے تک آیا، اور جب ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ فرنس ساحل بند کی جائے اور سیمنٹ کی فیکٹریاں کوئلے سے چلائی جائے تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد کر ہی دیا، اور کوئلے کا فی ٹن 7,000 سے لے کے 13,000 روپے تک مختلف کوالٹیز کے تحت، لیکن ورکر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ورکر کی صورتحال وہی ہے، اور جتنی یونینیں ماضی میں بنی ہوئی تھی وہ یونینیں ختم ہوتی جا رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں چاروں صوبوں میں 4 قوانین بنے اور مرکز میں لیبر منسٹری ختم کی گئی، لیکن 2012 میں پھر مرکزی قانون بنا اور جو صوبائی قوانین ہیں ان کو مفلوج کر دیا ہے، اور جتنے ابھی صوبوں کے اندر یونینیں تھی وہ تقریباً وہ یونینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی ایس پی پلس سے ورکر کی ذات کو کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈبلیو ٹی او سے کیا فائدہ ہوا؟ ڈبلیو ٹی او کے قوانین ہیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے کہ جو بھی ادارہ اپنا سامان اپنا مال باہر ایکسپورٹ کرے گا اس کے لیے اس کے محکمے کے اندر یونین کا ہونا مسٹ ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی جی ایس پی پلس سے جتنا ٹیکسٹائل لیدر وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں باہر جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یونینوں کا وجود نہیں ہے، اور اگر ہے کسی ایک آدھ محکمے میں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں چونکہ اس کا تو جی ایس پی پلس سے کوئی تعلق نہیں، حبیب اللہ کوسٹل ہے، اس میں 20 سال کے سروسوں کے بعد ڈرائیوروں کو 60 ڈرائیوروں کو سرپلس کر کے فارغ کر دیا گیا ہے. اب ہمارے اور ان کے مابین جھگڑا چل پڑا اور ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کنٹریبیوشن سوشل سیکورٹی کو دے رہے ہو جس سے ورکر کا علاج معالجہ ہو رہا ہے، آپ جو کنٹریبیوشن ورکر ویلفیئر فنڈ کو دے رہے ہو جس سے اس کے بچوں کی تعلیم مکان وغیرہ کے سہولتیں مل رہی ہے، آپ یو بی آئی کو جو کنٹریبیوشن دے رہے ہو تو اس سے تو وہ ورکر بیچارہ 20 سال کی سروس کے بعد جو کہیں اور بھی اس کو سروس نہیں مل سکتی ہے تو آپ نے تو ان کو محروم کر دیا ہے. لیکن امپلائر ہمارے اتنے ظالم ہے کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ یہی کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ میکسیمم جو ہے میکسیمم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ رقم اپنے لیے لے، بجلی کی مد میں بینکوں سے قرضے وغیرہ اور پھر معاف کرانا، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد بھی ورکر بیچارے کو وہ کبھی یہ سہولت نہیں دیں گے. ابھی آپ دیکھیں جی ایس پی پلس کی جو ہمیں یہ سہولت ملی ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل کی کسی بھی کمپنی نے اپنے ورکر کو ایک بونس دیا ہو اس مد میں، اس کی تنخواہ بڑھائی ہو؟ نہیں. اب سری لنکا میں یہ تھا کہ وہاں انہوں نے کہا کہ جہاں جس ادارے میں جی ایس پی پلس مل رہا ہے وہاں ورکروں کی یہ احتجاج تھا، وہ بھی انہی ہمارے امپلائر کے بھائی ہے، انہوں نے کہا کہ منیمم ویج کم سے کم اس محکمے میں 25,000 روپے رکھی جائے، باقی دیگر الاؤنسز وغیرہ پھر ملتے رہیں گے. گزارش یہ تھی کہ پھر یہ میں تھوڑی سی پھر اس میں بات میں ریپیٹیشن آ جائے گی کہ اب جی ایس پی پلس کی سہولت دینے کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ منسٹری ایچ آر ڈی بنائی، قانون منسٹری لیبر کے بنائے، لیکن منسٹری لیبر نہیں بنا رہے ہیں. مرکز میں منسٹری لیبر کے نام سے اب نہیں ہے. جب آپ نے آئی آر اے 2012 لے آیا ہے تو منسٹری بناؤ، منسٹر لیبر رکھو، سیکرٹری لیبر رکھو، اور منسٹری جو سیکریٹریٹ ہے لیبر کی وہ بحال کرو. لیکن اس پہ چونکہ ڈائریکٹ پریشر آئے گا، یہ اس کو چلا رہے ہیں ایچ آر ڈی کے نام سے، نہیں اس نام سے نہیں چلا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے اب ہمارے ہاں بھی تقسیم در تقسیم ہے، اور اس پہ ابھی جو لیبر لیڈران ہیں وہ اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے
पूरे मुल्क के लेबर को यकजा किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए ताकि मुल्क जो है वो जीएसपी प्लस की सहूलत से भी महरूम न हो और उसके फायदे वर्कर को भी मिले, सिर्फ एम्प्लॉयर को नहीं। फातिमा, जो आपका ताल्लुक सिविल सोसाइटी से है, जीएसपी प्लस से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है? मतलब मजदूर और ट्रेड यूनियन को हम कैसे बताएं? मतलब आप लोगों ने ऐसे तरबियती वर्कशॉप, सेमिनार या कि उनको शऊर आगे के लिए कोई प्रोग्राम किया है? इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं और 2015 से लेकर अब तक जो है काफ़ी प्रोग्राम होते गए हैं और मज़ीद आगे भी होते जाएंगे, जिसमें DRI का बहुत ज़्यादा हाथ है, जिन्होंने प्रोविंशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स करवाए हैं, जिन्होंने लेबर यूनियन के हवाले से भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। इसके साथ साथ जो है चाइल्ड लेबर के हवाले से, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से और इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, क्योंकि जो हम बात करते हैं जीएसपी प्लस का स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला है, इसमें 27 कन्वेंशंस हैं और वो कन्वेंशन सिर्फ लेबर राइट्स तक लिमिटेड नहीं है, वो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स पे हैं, जिसमें आप सेक्रेटेरियन वायलेंस है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हमारी, और जिस तरह से शम्स ने पहले डिस्कस किया कि उसमें हमारी गुड गवर्नेंस शामिल है, लेबर राइट्स शामिल हैं और चाइल्ड राइट्स शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सीरीज़ में होते गए हैं। रिसेंटली रमज़ान में एक प्रोग्राम हुआ था इस हवाले से, उससे पहले प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो है लास्ट ईयर नवंबर में जो है इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें एम्बेसडर्स भी थे इंटरनेशनल। इसके साथ साथ जो है जो यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो पर्सनली पाकिस्तान आए थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। तो इसमें बहुत सारी आगाही और शऊर की जो हम बात करते हैं तरबियती कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो की गई हैं मुनक्किद। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत हम समझते हैं कि ये काम सिर्फ सिविल सोसाइटी का नहीं है। सिविल सोसाइटी अपने एंड पे तो अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट किस हद तक इस चीज़ को ओन कर रही है और गवर्नमेंट खुद क्या इनिशिएटिव ले रही है। लास्ट ईयर DRI की तरफ से एक जब वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी इस हवाले से, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन्वाइटेड थे, जिसमें ये तजवीज़ दी गई थी गवर्नमेंट को कि सिविल सोसाइटी जो है वो आपके साथ हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट जितना ज़्यादा ओन करेगी और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा ही GSP प्लस का स्टेटस जो है पाकिस्तान के लिए वो एक्सटेंड होने के चांसेस हैं और वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है। तो इसी हवाले से अगर हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये अवेयरनेस प्रोवाइड करना सिविल सोसाइटी की हद तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है, चाहे वो लेबर राइट्स की हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की हो, चाहे वुमेन राइट्स की हो, लेकिन गवर्नमेंट की ऑनरशिप होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा शम्स साहब, एक और अहम मसला है, आपका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से भी है। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन ने अभी खदशात का इज़हार किया था लास्ट टाइम में। वज़ीर तजारत खुर्रम दस्तगीर ने खुद ये मतलब एहतराफ़ किया था कि इंसानी हुकूक का बड़ा मसला है, स्पेशली पांसी के मसले में। उन्होंने अपने खदशात का इज़हार किया कि इसको दुरुस्त करें, अगर ना इससे पहले कि कुछ लोगों से उन्होंने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली थी यूरोपियन यूनियन में, तो क्या पाकिस्तान की इस मेंबरशिप में खतरा लाहक हो सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन रेज किया। मैं इस हवाले से बिल्कुल यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान पे जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है इस पर तशवीश का उन्होंने इज़हार किया है। फिर इस तरह पाकिस्तान का कॉमर्स मिनिस्टर जो था वो उसने ब्रसल्स का दौरा किया और ब्रसल्स का दौरा किया तो वहाँ पे उन्होंने UN के जो 23 कन्वेंशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे उसने वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के मेंबरान और उसके साथ उन्होंने वो मुलाकातें की और उन्होंने मेरे ख्याल में से ज़रबहस पे और उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किए थे और उसके साथ साथ जो है ये जो डेथ पेनल्टी है उन्होंने, ये तो बेसिकली GSP प्लस का हिस्सा तो नहीं है डेथ पेनल्टी जो है, और ये जो 27 कन्वेंशन है, लेकिन उन्होंने इस पे इतराज़ात उठाए हैं कि ये डेथ पेनल्टी जो है ये ख़त्म होना, क्योंकि बहुत से ममालिक में जो है ये डेथ पेनल्टी ख़त्म हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्कों में जैसे मुस्लिम ममालिक में जो है डेथ पेनल्टी अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। और इसके साथ साथ जो है जब ये 27 कन्वेंशन जब उसके रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो यकीनन जिस तरह उन्होंने श्रीलंका को निकाल दिया गया तो इस तरह पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है कि पाकिस्तान भी शायद इसे निकाल दे।
اور اس کے لیے خصوصی طور پر انہوں نے رپورٹنگ بھی یورپین یونین نے جو ہے ایک پورا رپورٹ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے اور اس میں بالکل خدشات بھی ظاہر کیے ہیں. اور جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ بلوچستان سے بھی خیبر پختونخوا پنجاب اور سندھ سے اس طرح رپورٹنگ ہوتی ہے. اس طرح یہ تو سول سوسائٹی اس کی رپورٹنگ کر رہی ہے جو اس کی جس طرح میں نے ذکر کیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, گڈ گورننس ہے اور ہیومن رائٹس ہے. اور اب میں اندازہ لگا دے کہ پاکستان جو فرانس میں انوائرمنٹ کا جو ٹیرر اٹیک ہوا تھا فرانس میں, اس کے فوراً بعد ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوا, تو اس میں پاکستان بھی ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ انوائرمنٹ کو سخت تھریٹ ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے خطرناک سائن ہے. اگر انہوں نے ابھی جی ڈی پی کا جو ہے ہم بہت کم مقدار میں جو ہے ہم اس پہ وہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے گلیشیئر دن بدن جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے وہ گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان بہت کم, جس طرح میں نے جی ڈی پی کا بتایا کہ بہت کم جو ہے اس پہ خرچ کر رہے ہیں انوائرمنٹ پہ. انوائرمنٹ کے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ اگر انوائرمنٹ کا مطلب آپ کی لائن آرڈر نو انوائرمنٹ یہ ہے, یہ جو ماحولیات جو ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے, جی ایس پی پلس کا حصہ ہے یہ. اور گڈ گورننس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کرپشن جو ہے وہ کرپشن نہ ہو, عوام کو جو پیسے ہیں عوام پہ جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے. اور صحیح ایک اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا ہوں کہ گڈ گورننس میں مزید کیا چیزیں آتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہ ہو, یہ بھی جی ایس پی پلس کا جو ہے وہ حصہ ہے. بیسیکلی جو 27 کنونشن ہے یہ خاص طور پہ جو ہے اہمیت رکھتا ہے. وہ اس لیے کہ اس میں کچھ پاکستان نے ریٹیفائی بھی کیے ہیں اور ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے, جس کی وجہ سے یہ جی ایس پی پلس کے جو یورپین پارلیمنٹ ہے اور وہ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں یہ 27 کنونشن کو. تو میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اس کو بالکل نہیں کیا تو جس طرح سری لنکا نے اس کا سامنا کیا, تو میں سمجھتا ہوں میں بھی پاکستان will also face the same situation just like سری لنکا have seen it. چلو شمس اللہ, 1 منٹ میں ہم کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں چلتن ایف ایم 88 کی لائیو ٹرانسمیشن, پروگرام ہے رابطہ. آج ہمارا موضوع ہے جی ایس پی پلس, جو کہ اہم مسئلہ ہے جی پی ایس پلس. اور لالا آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مطلب 18ویں ترمیم میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں, مطلب ہمارے حکمران طبقے ہیں یا کہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا کہ وکلا جو حضرات لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مطلب صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزدوروں کے بارے میں ایسا کوئی قانون انہوں نے تیار کیا, ہمارے صوبائی حکومت نے, گزشتہ حکومت نے, یا کہ حال میں جو حکومت چل رہا ہے, کچھ اقدامات کیے ہیں؟ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے وقت بناتے وقت لیبر کے معاملات میں اسٹیک ہولڈر سے نہیں پوچھا گیا. اس سے پہلے چونکہ قانون تھا کہ جس ادارے کا ہیڈ آفس جہاں ہوگا وہاں پہ اس کی کنٹریبیوشن جمع ہوگی, جیسے ورکر ویلفیئر فنڈ ہے, یو بی آئی ہے اور دیگر بینکس. اب ہمارے چھوٹے صوبوں میں کی تمام کنٹریبیوشن جو ہے وہ کراچی میں جمع ہو رہا ہے میکسیمم, اس کے بعد اسلام آباد, لاہور. اب جب وہ ورکر ویلفیئر فنڈ اور یو بی آئی کو تقسیم کرتے ہیں تو جو 18ویں ترمیم لانے کے خواہشمند تھے, صوبائی خود مختاری کے خواہشمند تھے, وہی لوگ ہم مخالفت کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اداروں کے جیسے سوئی گیس ہے, سیندک ہے, ریکورڈک ہے, ہب کی تمام کمپنیاں, ان کی کنٹریبیوشن کراچی میں جمع ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہاں انہوں نے آفیسز کراچی میں بنائے ہوئے ہیں. اس نقطے کو دیکھا نہیں گیا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مرکزی سطح پہ اب لیبر ڈیل نہیں ہوگی, صوبائی سطح پہ ہوگی. آیار 2010 چاروں صوبوں میں بنے, چاروں صوبوں نے قوانین بنائے,
ایک جگہ ایسی پاکستان میں رہ گئی جس میں قانون نہیں تھا، وہ تھا اسلام آباد. لیکن اسلام آباد میں رہنے اور سمجھنے والے لوگ اور چالاک لوگوں نے کیا کیا، 2012 لا کر کے وہ پورے ملک کر ہر صوبائی ہے وہ مرکزی قانون کا ماتحت ہوتا ہے، لہذا اس کی جو حیثیت تھی، جو اہمیت تھی، وہ ختم ہو گئی. جو صوبائی قانون ہم نے بنایا تھا IRA 2010، جب وہاں مرکزی قانون کا حوالہ دیا جاتا ہے تو عدالت مجبور ہو کر کے ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صوبوں کے اندر بنے ہوئے یونینیں اب اچ پاوروز بلوچستان میں ہے، یونین اس کی صوبہ سے رجسٹر ہو رہا ہے یہاں. اچھا، اس لیے کہ مالکان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یونین ہے، ہماری جو ادارہ ہے وہ ٹرانس پروونسز ہے، یعنی صوبائی نہیں، جبکہ پاور صوبے میں ہے. صوبائی رجسٹرار سے اس کی یونین ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی اسلام آباد سے. اسی طرح جو بھی ادارے ہیں، وہ اداروں میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اب وہ اداروں نے ہماری یونینوں کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو ملک میں 4 قانون ہو، ہر صوبے کے اپنا قانون ہو، یا پھر ملک میں ماضی کی طرح 1 قانون، 5 نہ ہو، 5 قانون نہ ہو، یا تو 4 صوبائی ہو یا پھر 1 مرکزی ہو. جو بھی بنانا ہے وہ ہمیں خوار کرنے کے لیے، ہمیں مزید تباہ کرنے کے لیے IRA 2012 انہوں نے لایا، اور اس سے ہمیں مالی طور پہ کیا نقصان ہوا. ذرا غور والی بات ہے، ورکر ویلفیئر فنڈ جس کے اثاثے کھربوں میں ہیں، اربوں میں نہیں، نقد رقم، یہ ملک کے واحد ادارے ہیں جو مقروض نہیں ہیں، ملک کو قرضے دے رہے ہیں. ورکر ویلفیئر فنڈ اور UBI ان کے اثاثے کھربوں میں ہیں. 2% KPK کا ہے، 2% ہمارا ہے، 60 کے لگ بھگ پرسنٹ جو ہے وہ سندھ ہے، 37 یا 36 جو ہے وہ پنجاب ہے. اس لیے کہ ہماری کنٹریبیوشن بھی سندھ میں جمع ہو رہی ہے، کراچی میں. اسی لیے انہوں نے پھر اپنے قوانین بنا دیے ابھی WWF اور UBI کے لیے کہ جلد سے جلد تقسیم کرو. ہم 2 صوبے رو رہے ہیں، KPK اور بلوچستان کے تقسیم نہ کرو. ہمیں مالی طور پہ بھی نقصان ہوا، قانونی حوالے سے بھی نقصان ہوا، ٹریڈ یونین کے حوالے سے بھی نقصان ہوا، جس کے لیے ابھی ہم نے جدوجہد شروع کی ہوئی ہے. اور آپ اگر اخبارات دیکھیں، روزانہ ہم ہڑتالوں پہ جا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ یا اس غلطی کو ٹھیک کیا جائے، یا تو 4 قوانین، 4 صوبوں کے، ہر صوبے کا اپنا قانون 88ویں ترمیم کے تحت، یا پھر ملک میں 1 قانون. اب اس کے لیے ہماری جدوجہد چل رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. اچھا فاطمہ، آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ GST+ کے تحت نچلی سطح کے غریب عوام ہیں، مزدور ہیں، ان کو فائدہ ملے گی، ملازمتی ملے گی، غریب اسٹوڈنٹ کو، عوام کو. جبکہ پاکستان دنیا کا تیسرا ملک ہے جہاں لاکھوں بچے اسکول جانے کی عمر میں مزدوری کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی انفارمیشن ہے، ہمارے سامعین کو بتا دیں. ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں ڈفرینٹ فورمز پہ، آج آپ کے توسط سے بھی یہ بات لوگوں تک ہم پہنچائیں گے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم پہ آ رہا ہے وہ چائلڈ لیبر کا آ رہا ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایسے بچے جو خاص کر اسکولوں سے باہر ہیں اور جو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے، جو کہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا مسئلہ ایک یہی ہے کہ پاورٹی. جب ہم غربت کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ پراپر طریقے سے اسکول اٹینڈ نہیں کر سکتے، اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کی فارم میں دنیا کے سامنے آتے ہیں. ILO بھی ہے، چائلڈ لیبر کنونشنز بھی پاس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ڈفرینٹ فورمز پہ بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کے خلاف جو ہے ایکشن لے چکی ہیں. اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو پاکستان پر جو ہے وہ بین امپلیمنٹ کیے گئے تھے، بین امپوز کیے گئے تھے، خاص کر جو کہ بچے فٹ بال بنانے میں اور جوتے بنانے میں، اس میں بہت چیزیں سامنے آئی تھیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کنٹریز نے بہت حد تک مدد کی پاکستان کی کہ وہ اس چائلڈ لیبر کو پاکستان میں کم کرے، جس میں اگر ہم نے دیکھا جائے تو جو لاسٹ فٹ بال ورلڈ کپ تھا اس میں جا کر پاکستان سے یہ پابندی ہٹائی گئی، اور ایک بار پھر یہ جو کانٹریکٹ تھا پاکستان کو دیا گیا فٹ بال بنانے کا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں چائلڈ لیبر پہ، تو اگر خاص کر ہم بلوچستان کی بات کریں، پورے پاکستان میں تو یہ ایشو ہے ہی ہے. خاص کر جو
بھٹے پہ بچے کام کرتے ہیں, جو سڑکوں پہ مزدوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور فارم بھی ہمارے پاس آتی ہے جو اسٹریٹ چلڈرن کی ہے, کہ جنہیں ہم چائلڈ لیبر میں بھی کاؤنٹ نہیں کرتے لیکن وہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں. اس پہ بہت بڑا ایشو ایک یہ ہے کہ جو چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کی اونرشپ نہیں لیتا کہ اسٹریٹ چلڈرن ان کا ذمہ داری ہے یا ان کے انڈر آتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ وہ بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اسٹریٹ چلڈرن ان کے انڈر میں آتے ہیں. تو یہ اسٹریٹ چلڈرن کہاں جائیں گے, یہ ایک بہت بڑے اور الارمنگ سچویشن ہے کہ اسٹریٹ چلڈرنس کا کیا ہوگا. باقی جو چائلڈ لیبر کی ہم بات کرتے ہیں, چائلڈ لیبر کا جو ایشو سامنے آتا ہے وہ پھر ایک بار ہم یہی کہیں گے کہ گورنمنٹ اس کی بہت بڑی ذمہ دار ہے, کیونکہ اگر ہم غربت ریڈیوس نہیں کر سکتے اور خاص کر بچوں کو اچھی ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے تو یہ پھر ذمہ داری کون اٹھائے گا. جس طرح بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں بہت سارے, ہم ہزاروں کی تعداد میں بات کرتے ہیں, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو ٹیچرز ہیں جن کے نام تو رجسٹرڈ ہیں لیکن وہ اسکولوں سے غیر حاضر ہیں. ایسے کئی ہزار اسکول ہیں بلوچستان میں جو ابھی ریسنٹ سرویز کے مطابق جو کہ رجسٹرڈ تو ہیں لیکن گھوسٹ اسکولز ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, زمین پہ ان کا کوئی نقشہ موجود نہیں ہے. ایسے بھی اسکول ہیں کہ جہاں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے بھی اسکول ہیں جہاں پر بچے کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, ٹارٹ موجود نہیں ہے اور چھت موجود نہیں ہے, باؤنڈریز موجود نہیں ہے. کھلے آسمانوں کے نیچے اور پتھروں پہ بیٹھ کر اور کھلی زمین پر بیٹھ کر بچے جو ہے وہ ایجوکیشن, اگر یہ ہمارا لیول آف ایجوکیشن رہا اور یہ فیسلٹیز ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے رہیں تو ہم مجبور ہیں یہ کہنے پہ کہ جو لوگ اپنے بچوں کو پھر اسکول نہیں بھیجتے اور چائلڈ لیبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ مجبور ہیں اس چیز پہ کہ بجائے امتیازی سلوک کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت حد تک ضرورت ہے کہ فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, گورنمنٹ کی طرف سے فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اتنا بجٹ جو ہر سال ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے, لاسٹ ایئر اور اس سال بہت زیادہ بجٹ ایجوکیشن کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے, چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کون کر رہا ہے گورنمنٹ کے اداروں کی. اور خاص کر یہ گھوسٹ اسکولس کا جو مسئلہ ہے اور جو بچے آؤٹ آف اسکول, جن بچوں کی تعداد سامنے آ رہی ہے کہ اتنے بچے بلوچستان میں جو ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آؤٹ آف اسکول ہیں اور وہ اسکول اٹینڈ نہیں کر پاتے اور وہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں, تو گورنمنٹ اس کے لیے ایسے کون سے انیشیٹوز لے رہی ہے. ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ بہت زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے, حکومتی سطح پہ بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے, بہت اچھی, اور خاص کر اس میں انٹرنیشنل اداروں کو ساتھ ملا کر ہمارے ایجوکیشن کے جو ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں, ایجوکیشن میں ریفارمز لانے کی اور ترمیم لانے کی ایجوکیشن سسٹم میں, جس میں بہت زیادہ یہی ضروری ہے کہ بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. جب تک ہم فری ایجوکیشن بچوں کو پرووائڈ نہیں کریں گے, فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے بچوں کو, اسکول, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس علاقے میں اسکول کا نام ہے لیکن اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو وہاں بچے کہاں جائیں گے. آبویس سی بات ہے کہ وہ بچے نہ چار دیواری ہے, نہ وہاں پہ ٹارٹ موجود ہے, نہ ٹیچر موجود ہے, تو وہ بچے تو اسکول جانے سے پھر کہاں سے رہیں. پھر ظاہر سی بات ہے وہ اپنا سورس آف انکم کہیں نہ کہیں سے ارننگ کریں گے, اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے, اور ایسے ماں باپ جو کہ بچوں کو ایسی ایجوکیشن میں پھر کہاں ڈالیں گے, وہ کہاں بھیجیں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے. تو حکومتی سطح پہ بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی اور حکومت کی کہ وہ ایسی ترامیم اور ایسے ریفارمس لائے جہاں پہ یہ آؤٹ آف اسکول جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے مطلب انرول کیا جائے, انرولمنٹ بڑھائی جائے. اور خاص کر اگر فری ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو مڈل تک جو ہے اور پرائمری تک جو ایجوکیشن فری کر کے ان کو جو ہے ایک پراپر اسٹریم لائن سیٹ اپ میں لانا چاہیے بچوں کو. اسی طریقے سے ہم چائلڈ لیبر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا شام صاحب, بہت ساری باتیں کی فاطمہ نے ماشاءاللہ, تو ایسی کوئی بات آپ کے سامنے گزری ہے کہ حکومت نے ایسے کوئی روڈ میپ یا کہ پلاننگ تیار کی گئی ہے, مطلب اس کے ثمرات جو ہیں نچلی سطح تک یا نچلی طبقات کو کیسے پہنچے گی؟ تھینک یو سو مچ. میں پہلے فاطمہ نے بات کی کہ ڈی آر آئی نے بلوچستان لیول پہ آپ نے جو کوسچن پوچھا تھا کیا کیا ہے, اس نے تو کافی چیزوں کو بتا دیا. آپ اندازہ کرو بلوچستان میں 61% جو لیدر ہے وہ بلوچستان سے ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری جو ٹریڈ جو تجارتی لوگ ہیں ان کو جی ایس پی پلس کے بارے میں یہ معلومات نہیں تھی کہ آپ بھی اس ٹریڈ میں حصہ لے سکتے ہو, چیزوں کو بیچ سکتے ہو. اب بلوچستان میں لیدر ہے بہت زبردست جو ہے, اس میں وہ کمائی کر سکتے ہیں, یہ ہماری جو تجارتی لوگ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کھجور ہے. اب میں صرف یہ آتا ہوں کہ یورپین یونین نے, جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا, یورپی یونین کے فارن کونسل نے پاکستان سے کہا ہے کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پروہیبیٹڈ دا ڈیتھ سینٹینس جس طرح پہلے ذکر ہوا تھا, اور اس کے بعد انڈر 18 ایئر ایج جو ہے اس کا جو امپارشل جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ اب میں صرف آتا ہوں کہ پاکستان یہ کچھ سالوں میں کتنا ٹریڈ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. پاکستان نے
export to EU dominated by textile and clothing as well as leather product टेक्सटाइल. उन्होंने जो है 2000 से 14.4% जो है ड्यूरिंग जुलाई दिसंबर 2015-2016 जो है, यानी इसके 22% जो है उसके इसमें इजाफा हुआ है, उसकी तिजारत में जो है पाकिस्तान का इजाफा हुआ है. और सिर्फ जो है क्लोथिंग इसमें ये जो फुटवेयर है, ये बूट वो है, इसमें 121% इजाफा हुआ है. 121% उसकी तिजारत में जो है इजाफा हुआ है. अब पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इस 27 का कन्वेंशन को किस तरह जो है वो उसको अपनी सोसाइटी पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है. ये ज़बरदस्त मौका है उसके लिए और तिजारत के लिए जो है. और ये ख़ास तौर पे ये गुर्बत किस तरह जो है वो रिड्यूस किया जाए. जब तक अगर इससे गुर्बत भी रिड्यूस नहीं हो, अब सिर्फ 2 सूबे जो है इसका तिजारत जो है वो उसको पता है वो कर रहे हैं. एक पंजाब में जो टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, और जो है सिंध में है. इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो है, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि बलूचिस्तान में जो तिजारत पेशा लोग हैं उनको GSP प्लस के बारे में पता ही नहीं था. फिर इस वाले ने DRI ने 2 दफ़ा उनके साथ जो है मीटिंग की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों के साथ. उनको जो है वहाँ पे बहुत डिटेल बताया, पूरे ब्रीफिंग दी कि GSP प्लस है क्या, उसके हवाले से बताया. साथ साथ जो है यूथ को भी हम लोगों ने इस पे मोबिलाइज किया कि GSP प्लस के जो है क्या बेनिफिट्स है. और इस तरह सिविल सोसाइटी पे लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे, जो जिस तरह इस्लामाबाद में फातिमा ने जिक्र किया था, लाला ने भी जिक्र किया था, इस्लामाबाद लेवल पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ DRI में, जिसमें यूरोपियन यूनियन से भी सारे उसके सफीर वगैरह आए हुए थे. इसमें बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, सारों सूबों से जो थे, पंजाब से, सिंध से लोग आए हुए थे, मिनिस्टर आए हुए थे. उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. इसका बेसिकली बुनियादी मतलब ये था कि इनको पता चल जाए कि GSP प्लस जो है वो क्या है और वो किस तरह जो है यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया है. और ये स्टेटस है, ये ट्रेड रिलेशन नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ स्टेटस है. और अब मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान जो हमारे ताजर बरादरी है वो इससे बेनिफिट ले. वो जो है स्किन से, जो चमड़े के जो कारोबार है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो कमा सकते हैं. इसी तरह खजूर है, इसी तरह मछली है. हमारे समंदर 750 किलोमीटर समंदर है, ये मछली जो है अगर वो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है. तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सेब है. लेकिन ये है कि आवाम को आगाही इस सिलसिले में हो, तब मैं समझता हूँ. और गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से जो है ख़ास तौर पे वो ले. बाकायदा DRI ने प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जो है वो ऑफिस बनाया हुआ, वो इसीलिए कि उसका क्लोज कंटेक्ट इनके साथ हो, मिनिस्टरों के साथ. इसमें बहुत कम हमारी जो मेंबर्स है वो हमारे साथ, वो भी फीमेल एक्टिव है ख़ास तौर पे. वो जो प्रोविंशियल मेंबर है इस सिलसिले में अच्छा सा रोल अदा कर रहे हैं. लेबर कवानीन लिया है, चाइल्ड लेबर के जो कवानीन है वो लिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन 27 उसमें नहीं है. और वो ये जो अकलियतों के हकूक़ है उसके लिए अच्छे से कानून साजी जो है वो करे, क्योंकि ये अभी लिबरल और सेकुलर हुकूमत है. अगर उन्होंने भी ये काम नहीं किया तो मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में उसके लिए फिर बहुत लंबा एक इंतज़ार करना पड़ेगा. इसमें मैं चाइल्ड लेबर पे थोड़ी सी बात जी बिल्कुल. चाइल्ड लेबर पे मैं ये कहना चाह रहा था, चूंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क में बुनियादी काम हुए नहीं है. मुल्क के अंदर सोशल सिक्योरिटी है नहीं, जिसके नतीजे में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है बे इंतहा. बिल्कुल. वो इसलिए कि कवानीन है नहीं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है नहीं. हर बंदे की ये तमन्ना है कि मैं 2, 4, 8 बेटे जवान पैदा करूं, उनके हाथ में असलहा हो और मेरा तहफ़्फ़ुज़. बिल्कुल. और लेकिन उसके जो मनफी नताइज निकल रहे हैं, वो मनफी नताइज ये है कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. अच्छा. ऐसे डिपार्टमेंट भी माजी में रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह, जहां लोगों ने पता नहीं थोड़े से गवाह बन के मसाइल हो जाते हैं. 10-10 लाख रुपए बताते हैं कि एक जूनियर कलर के लिए लोगों ने दिए. ये पोजीशन जो चाइल्ड लेबर के हवाले से है, चाइल्ड लेबर के हवाले से मसले का हल है अगर ये एक मुनासिब स्कॉलरशिप रखे गवर्नमेंट. चूंकि ये सीरियस मामला है, इस पे ऐसे कवानीन के जी चाइल्ड लेबर न हो जिस बेवा को
महीने के 2-4 हज़ार रुपए मिलते हैं वो भी महरूम हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि वो चाइल्ड लेबर वो बच्चे के नतीजे में उसको मिले। ये कहते हैं कि अगर इस पे मुनासिब स्कॉलरशिप हो, जिसका एक बच्चा उसको फर्ज करे 3,000, 2 हो तो 5,000, इस तरह, तो फिर उस घर का भी सिलसिला चलता रहेगा और वो बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर से भी उनकी जान छूट जाएगी। अच्छा लाला, अब एक दूसरी बात सामने आई है कि अगर बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाए तो पाकिस्तानी तजारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि 20% तजारत पाकिस्तान का बरतानिया के साथ है। चूंकि ऐसी बात की तरफ जाना पड़ रहा है मुझसे, जब दुनिया में राइट और लेफ्ट की सियासत खत्म हुई तो दुनिया में बेचैनी पैदा हुई। अगर आप देखिए मिडल ईस्ट में इस वक्त सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे 7,000 लोग बैठे हुए हैं वर्कर पाकिस्तानी, 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही है और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। और योम मई पे बयान था कि सऊदी अरब ने 50,000 वर्करों को फारिग कर दिया है। सऊदी अरब ने अब ये है कि ये सिलसिला क्या है? सिलसिला ये है कि हर मुल्क के अंदर फिक्रों की बुनियाद पे, मजहबों की बुनियाद पे लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद शुरू हो गए और डेवलपमेंट रुक गई है, काम रुक गया है, पैसे जो है वो ये अमन अमान के मसले पे खर्च हो रहे हैं। पूरी दुनिया जो है इस वक्त मसाइल फेस कर रहा है। बरतानिया भी अगर वो इसी यूरोपीय यूनियन में रहता तो जो सहूलतें ममालिक को यानी उसको बिजनेसमैन को मिल रही थी, वर्कर को नहीं, वो उसमें बेहतरी थी। लेकिन उसके जाने से यकीनन मनफी असरात पड़ेंगे और वर्कर तो बेचारे उस सूरत हाल में भी कोई फायदा नहीं मिला और इसके जाने की सूरत हाल में भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो सूरत हाल उनकी थी वही रहेगी। इसलिए कि हमारे यहाँ जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ने, हम हर 2 साल के बाद मुल्क में ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुल्क के अंदर जो कवानीन होते हैं उसमें तरामीम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट जब भी बरसर इख्तिदार आई है उन्होंने ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है और हम चीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में होता है? ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस 3 लोग उसमें होते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर। ये तीनों के नुमाइंदे होते हैं। उसमें मुल्क का वजीर आजम बैठा हुआ होता है। तो उसमें फिर वो हम जो हमारे कवानीन हैं, IRA, सोशल सिक्योरिटी के कवानीन जी, माइंस के कवानीन वगैरह वगैरह, तकरीबन 70 कवानीन हैं। उसमें हम फिर चेंज लाते हैं, तरामीम करते हैं। मस्बत तरीके से दिन ब दिन जो इम्प्रूवमेंट होती है उसमें हम उसी तरह चेंज लाते हैं। यहाँ बदकिस्मती ये है, अब फर्ज करें ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें वजीर आजम होगा, वजीर तिजारत होगा, पुलाना होगा, ये सब लोग जब होंगे तो उस वक्त फिर हम ये चीज सामने रखेंगे कि भाई GSP प्लस में जिस इदारे को ये सहूलत मिल रही है उस इदारे ने अपने वर्करों को क्या सहूलतें दी है, तो हम कवानीन पास कराएंगे। बिल्कुल। लेकिन चूंकि मुल्क में ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर तो ये GSP प्लस के नतीजे में जो फायदा मिल रहा है वो हासिल कर रहा है, लेकिन वर्कर को कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, जबरदस्त। फातिमा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। 27 कन्वेंशन में यह है कि अंजुमन साजी की आज़ादी, तंजीम के तहफ़्फ़ुज़ का हक, यूनियन साजी, इज्तिमाई सौदेबाजी का हक, मतलब कारोबार का, और जिबरी मशक्क़त का खात्मा, चाइल्ड लेबर जो आपने जिक्र किया, और इम्तियाजी सलूक का खात्मा, और स्पेशल पाकिस्तान में एक अहम बड़ी एक मसला ये पेश आ रही है कि 8 घंटे की ड्यूटी, ये हमने कभी कहीं भी नहीं देखी है। पाकिस्तान में 12 घंटे भी मजदूरों पर ड्यूटी लेते हैं या 8 घंटे की ड्यूटी नहीं लेते हैं। अगर 8 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, मतलब वो यूनियन का जो एक्ट ऑर्डिनेंस है उसमें यह है कि एक मजदूर को 12,000 तनख्वाह मिलना चाहिए, जबकि यहाँ कभी कभी 5 देते हैं मजदूर, कुछ अफरासी को 8 भी देते हैं, 10 भी देते हैं। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, लाला ने बहुत डिटेल से बात की कि अगर हम राइट्स की बात करते हैं, लेबर राइट्स की, तो और बात सारे के प्रोवाइड नहीं किए गए। लेकिन अगर 8 घंटे की हम बात करते हैं कि 8 घंटे अगर एक बंदा काम कर रहा है और उसको 8 घंटे की अगर प्रॉपर सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती, तो हम ये कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको 12 घंटे या 15 घंटे की सैलरीज प्रोवाइड की जाएंगी। और सबसे बड़ी मसला जो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स अमाउंट नहीं है कि अगर हम लेबर के ऊपर बात करें
سوری کہ جو لوگ لیبر کے انڈر کام کر رہے ہیں یا جو خاص کر لیبر طبقہ ہے اس کے لیے کوئی ایک فکسڈ جو ہے اسٹائپنڈ یا ایک فکس جو اس کی تنخواہ ہے وہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں کی جا سکی، جس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ فائنلائز کر دی جائے کہ اگر ایک بندہ جو اتنی ایجوکیشن کے ساتھ اتنے گھنٹے کام کر رہا ہے، مہینے کے اتنے آورز میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے منیمم منتھ میں جو ہے وہ اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اوسطاً اگر ہم دیکھیں سالانہ ایک بندہ جو منتھلی ایک بندہ جو ہے وہ 14,000 روپے کماتا ہے، اس 14,000 روپے میں وہ پورا مہینہ کام کرتا ہے، اپنا گھر بھی چلاتا ہے، اپنے بچے بھی پالتا ہے، اپنے خرچے بھی کرتا ہے، تو یہ 14,000 روپے کیا انف ہیں؟ تو اس پہ میرا خیال سے اگر ہم بات کریں کہ مزید لیبر رائٹس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اور جو لیبر یونینز اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں رائٹس کے حوالے سے، ان کو یہ چیز ریز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایک فکسڈ اماؤنٹ اور فکسڈ اسٹائپنڈ جو ہے وہ ایک لیبر کے لیے جو ہے ایڈجسٹ کروائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب آپ کا تعلق بھی سوشل سوسائٹی سول سوسائٹی سے ہے، ایک یہ بھی ہے جبری مشقت، یہ عورتوں پر تشدد یہ پاکستان میں مطلب سالانہ کتنے پتہ نہیں، اور آنر کلنگ، اس بارے میں آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ آنر کلنگ پہ اگر ہم بات کریں تو میں بذات خود ایک میسج دینا چاہوں گی کہ دیر از نو آنر ان آنر کلنگ، کہ غیرت کے نام پہ قتل کرنا کوئی غیرت کی بات نہیں ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ غیرت کے نام پر قتل کرنے والے وہ لوگ جو خواتین کو قتل کرتے ہیں، اس وقت ان کی غیرت کہاں جاتی ہے جب وہی عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھٹوں پہ کام کرتی ہیں، وہی عورتیں جو ہیں مزدوری کرتی ہیں، اور وہی مرد جو ہیں گھر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہی مرد جو ہے ان کو مجبور کرتے ہیں. ایک تو وہ ایک ایسی عورت جو کہ گھر میں تشدد کا بھی شکار ہوتی ہے، بچے بھی پالتی ہے، گھر کے کام بھی کرتی ہے، باہر بھی مزدوری کرتی ہے، کما کے بھی لاتی ہے، اور پھر اس کو غیرت کے نام پر قتل بھی کر دیا جاتا ہے. اور آج کل جو ہم سچویشنز دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت الارمنگ ہو گئی ہیں وائلنس اگینسٹ وومن کی، اور جو ایکسٹریمزم ہے خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، وہ بہت حد تک جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے کہ برداشت بہت کم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں. ہم غیرت کی بات کسی بھی بندے کو کسی بھی معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی بندے کو سب سے زیادہ اشتعال میں لانے کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی غیرت پر بات کر دی جائے. اور غیرت سب سے زیادہ آ کر اسی چیز پہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کی گھر کی عورت، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، اگر آپ نے اس کے متعلق کوئی بھی بات کر دی تو وہ سب سے بڑا مسئلہ غیرت کا بن جاتا ہے مردوں کے لیے. یہاں ہمیں جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ میلز کے ساتھ کام کر، مردوں کی سوسائٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں یہ اویئرنیس کرنے ریزنگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان میں برداشت پیدا کریں کہ غیرت کے نام پر قتل کرنا کوئی غیرت کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ ریئلائز کروانے کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جبری مشقت اور عورتوں کو غیرت کے نام پہ مارنا، ایسڈ پھینکنا، ان پر تشدد کرنا، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار عورتیں، گھروں میں تشدد کیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، پسند کی شادی کرنے پہ قتل کر دیا جاتا ہے، رشتے سے انکار کرنے پر ان پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ ساری سچویشنز جو ہیں ہمیں کس طرف لے کر جانی ہے؟ پاکستان کا ایک بہت زیادہ نیگیٹو امیج جو ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے اور انٹرنیشنل کنٹریز کے سامنے جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. اب ریسنٹلی ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو ابھی لاسٹ منتھ میں ہمارے سامنے ایک ایشو آیا کہ ایک جو ہے ماڈل گرل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ جس طریقے سے کیا گیا، اس کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مطلب نادانیوں کی اگر ہم بات کریں یا اس کا ایک اپنا ذاتی زندگی کو اتنے برے طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا کہ انجام جو ہے وہ آنر کلنگ پر آ کر ختم ہوا. تو یہ ڈی آر آئی مانیٹرنگ سیل ہے جو یورپین یونین کا، ان کو پتہ نہیں ہے تو یا کہ ان لوگوں نے رپورٹ نہیں کی یورپین یونین کی؟ دیکھیں رپورٹس آپ ریٹن میں تو لے کر آتے ہیں، لیکن رپورٹس صرف لکھ دینا جو ہے وہ کام نہیں ہے. ڈی آر آئی اپنے حد تک یہی کام کر سکتی ہے کہ وہ ایڈوائز کر سکتی ہے، رپورٹس لکھ سکتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یا انٹرنیشنل کنٹریز کے سامنے، یورپین یونین کے سامنے رپورٹس ہائی لائٹ کر سکتی ہے، لکھ کے بھیج سکتی ہے، لیکن کام کرنا ہمارا اپنا ہے. اویئرنیس ہمیں جو ہے وہ آپ کو گراس روٹ لیول پہ پرووائڈ کرنی ہے. ڈی آر آئی آ کر یا کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل ادارہ آ کر آپ سے زبردستی تب تک کچھ نہیں کروا سکتا جب تک آپ کی عوام یا آپ کے جو گراس روٹ لیول پہ رہنے والا جو طبقہ ہے جس کو بہت، جہاں پر عورت خاص طور پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے، وہاں پر جب تک آپ اویئرنیس پرووائڈ نہیں کریں گے، وہاں کے لوگوں کو اگر آپ ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ ان میں صبر اور برداشت پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور غیرت کے نام پر قتل کرنا شرعی طور پر بھی آپ دیکھیں تو اجازت نہیں دیتا، انسانیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی انسان کا قتل کیا جائے، چاہے وہ غیرت کے نام پہ ہو چاہے کسی بھی معاملے میں ہو. تو یہ چیز کریٹ کرنا، یہ اویئرنیس کریٹ کرنا، یہ ہمارا ذاتی فیل ہے، ہمارا اپنا کہ ہم
گراس روٹ لیول پر جو ہے کمیونٹیز کے اندر کس طریقے سے بات کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو موبلائز کرتے ہیں. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم رپورٹس کرتے ہیں, ہم رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں, کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ جو ہے اس معاملے میں رپورٹ جنریٹ کرتا ہے, تو وہ سالانہ آپ کی پرسنٹیج بتا سکتا ہے, آپ کا فگر بتا سکتا ہے, جو کہ بہت زیادہ آپ کو اور مزید نیگیٹو کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں میں, آپ کا جس طرح سے پروگرام ہے, ڈفرینٹ ریڈیو پروگرامس ہیں, ٹی وی پروگرامس ہیں, ٹی وی کے تھرو ہم یہ اویئرنیس ضرور پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے تحمل مزاجی اور برداشت کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے, تاکہ اس میں چاہے وہ وائلنس آپ کا بچوں کے اگینسٹ ہے, چائلڈ ابیوز کے اگینسٹ ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ ہے, چاہے وہ آنر کلنگ ہے, چاہے وہ فورس میرجز ہیں, فورس کنورژن ہے, مذہب کی تبدیلی ہے بائی فورس خواتین پہ, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنے کی اور اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شمس صاحب, یہ ساری وائلیشن کی بات کی فاطمہ نے. ابھی ایک رپورٹ میں نے دیکھی یہاں بی بی سی کی سائٹ سے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک جنگلی نایاب پرندہ ہے جو چاغی سے انہوں نے مطلب لے کر, ان کو مطلب پرمٹ نہیں ہے یورپی یونین لا کے مطابق, اگر کوئی اس کو برآمد کرے گا تو انٹرنیشنل لا کے خلاف ورزی ہے, اور اس کو پکڑنا بھی مطلب قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے گورنر تبوک اور سعودی کے ایک شہزادے کو یہ پرمٹ جاری کی ہے ان کے لیے کہ یہ پرندے آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف بھی ہے, اور اس سے جی ایس پی پلس متاثر بھی ہو سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. بات اس طرح ہے کہ دیکھو انوائرمنٹ کا ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے جو جی ایس پی پلس کا حصہ ہے, اور جس پہ میں نے بات کی تھی کہ انوائرمنٹ اگر خراب ہو گیا, جتنا پاکستان اس پہ جی ڈی پی جو اس پہ خرچ کر رہے ہیں 4% بھی نہیں خرچ کر رہے, اور 4% ہمارا جو ہے وہ انوائرمنٹ رہ گیا ہے. اسی طرح جو برڈز جو ہے جتنی بھی وہ سارے انہوں نے مائگریشن کر دیا یہاں پہ. یہی جو ایک برڈز ہے تھلور ہے, اس کا شکار ہو رہا ہے, تو یہ تو بھی انوائرمنٹ کا ایک حصہ ہے. آپ سمجھتے ہو کہ تلور ہماری فارن پالیسی کا حصہ بن گیا, جو ہماری فارن آفس کہہ رہے کہ ان کو جو ہے لائسنس دیا جائے تاکہ ان کی شکار کریے ہمارے دوست ممالک ہے. آیا ان دوست ممالک نے وہاں پہ پاکستانیوں کو کوئی ایسی اجازت دی ہے کہ وہ ان کے ملک میں جو ہے وہ شکار کر لے؟ اگر تلور نہیں ہے, دوسرے اور بڑے جانورات تو ہوں گے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ اپنا ہماری پالیسیوں پہ وہ ہے کہ اگر یہ اس طرح جو ہے انوائرمنٹ تھریٹ ہوتا ہے تو یقیناً جی ایس پی پلس کے لیے پاکستان کے نیگیٹو ایکسپیکٹ جو ہے اس پہ پڑیں گے. اور اگر دوسری بات یہ آپ نے فاطمہ سے کہی تھی کہ دیکھو جی لالا سے لیبر حوالے, لیبر کا سب سے بنیادی یہ ہے کہ پاکستان میں 50 سے اباؤ لوگ جو ہے ابھی دن میں $2 جو ہے وہ نہیں کما سکتے. اتنی غربت ہے, ہماری غربت میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر لیبر کے لیے اگر آپ کسی انڈسٹری میں وہ کام کرے تو اس نے وینٹیلیشن اس کو دیکھنا ہوگا, اس کا خوراک جو ہے اس نے دیکھنا ہوگا, آیا اس کا صحت جو ہے انہوں نے انشور کیا ہے نہیں کیا ہے, اس کو عیدوں پہ جو ہے وہ الاؤنس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کو 8 گھنٹے کے بجائے وہ 18 گھنٹے جو ہے لوگ ادھر کام کرتے ہیں. اس کوئٹہ کے اندر جو ہے لوگ جو ہے 17 گھنٹے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ تو رسپانسبلٹی بیسیکلی بنیادی طور پہ جو ہے گورنمنٹ کی ہے. پھر یہاں تک جو ہے رپورٹنگ ہے, دیکھو ہم کچھ چیزیں جو ہے ہم جو جے ایس پی اور جو ہماری ڈی آر آئی کے ڈومین میں ہے ہم وہی چیزوں کو جو ہے مانیٹر کرتے ہیں, اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں. جس طرح پچھلے سال ہم لوگوں نے بلوچستان پہ ایک رپورٹ لکھا, وہ رپورٹ یورپین یونین کے ساتھ جو ہے سول سوسائٹی والوں نے جمع کیا. پھر اسی طرح رپورٹ جو ہے گورنمنٹ خود بھی جمع کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سارے اسٹیپ جو ہے اب اٹھانا چاہیے. ڈی آر آئی تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے, وہ اس پہ تو اپنے لمیٹیشن ہے اس کے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کے لیے اسٹیپ لے لے, چاہے لیبر ہو, چاہے خواتین ہو, چاہے یہ جو ٹریڈ ہو. یہ ایک اپرچونٹی ہے, ملا ہے پاکستان کو. اس اپرچونٹی کو جو ہے نہیں ضائع کرنا چاہیے, تاکہ اگر غربت ختم ہو گیا تو پاکستان ٹیررزم سے بھی نکل جائے گا اور ایکسٹریمزم سے بھی نکل جائے گا, اور ایجوکیشن
ایجوکیشن میں بھی بہتری آ جائے گی. اب ہم GDP کا صرف جو ہے 2% ایجوکیشن پہ جو ہے ہم خرچ کر رہے ہیں. جو پہلے بھی ایک پروگرام میں میں نے بات کی تھی کہ کیوبا اور تنزانیہ جو ہے, کیوبا 20% خرچ کرے, تنزانیہ جو ہے 18% جو ہے وہ خرچ کرے ایجوکیشن پہ. اور جو ابھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے اس 2025 تک پاکستان ہی اس کو 8% تک جو ہے اس کو بچانا ہے, بڑھانا ہے. لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے کی طرف جو ہے نہیں جا رہا ہے, نہ ایجوکیشن کا جا رہا ہے, نہ انوائرمنٹ کو پروٹیکشن کے لیے جا رہا ہے, نہ گڈ گورننس جو ہے بہتر ہوئی ہے, نہ لیبر قانون جو ہے لیبر قانون اس میں جو ہے بہتری آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی بیسیکلی بنیادی طور پر گورنمنٹ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ ان ساری چیزوں پہ جو آپ نے سوالات کیے ان پہ توجہ دے دے تاکہ ہم GSP+ کے جو یہ فیسلٹیز ملی ہے اس سے پاکستان محروم نہ ہو جائے. اچھا لالا, آپ سے ایک سوال ہے آپ کے شعبے سے. GSP+ میں حکومت کو یا ملکی معیشت میں ابھی کس صنعت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ تو ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے جو واضح, مطلب یہ فروٹ, بلوچستان میں فروٹ, کھجور, ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. اس کو وہ جو ہم توقع رکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. اور صرف کپڑے کی صنعت ہے. ہاں, کپڑے کی صنعت ہے, لیدر ہے اور ٹیکسٹائل اس میں اچھا اب آگے بڑھ چکا ہے. فوٹ ویئر بھی ہے. ہاں, لیکن وہ ہاں اب بدقسمتی ہماری جو رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے ملک میں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مڈل ایسٹ کے جو ورکر ہے اس میں سے میکسیمم جو ہے وہ پاکستان واپس آئیں گے. اور یہی پوزیشن اگر آپ جائیں باہر دیکھیں, یورپ میں جا کر کے دوسرے ممالک میں, تو وہاں ایک جگہ کی میں مثال دوں گا, ایتھنز کی. وہاں شام کو ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے تو وہاں کچن میں کام کرنے والا کوئی پاکستان کا سیالکوٹ کا ایک نوجوان لڑکا اس کچن میں کام کر رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ 4.5 سال سے میں اس کچن میں ہوں, ڈر کے مارے باہر جا نہیں سکتا ہوں. یہ وہاں روزگار کی صورتحال ہو چکی ہے. اب ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کو اپنے ملک پہ رحم کرنا پڑے گا اور اس طرف توجہ دینی پڑے گی کہ نمبر 1 آپ کے بجلی کے مسائل ہے, آپ کے ملک میں گیس کے مسائل ہے. یہ 2 مین چیزیں ہیں. اس وقت بھی جو ہماری سوچ ہے, بعض صنعتیں صرف گیس اور پاکستان میں, بلوچستان کی ذکر نہیں کر رہا ہوں, پاکستان چونکہ یہاں صنعتیں نہ ہونے کے برابر ہے, ایک ہب میں ہے باقی تو کہیں نہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, وہ امن امان کی وجہ سے جو ہے, جیسے ابھی یہ آپ کا مشرقی بائی پاس ہے, خزدار ہے, بوستان ہے, یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے لیکن اس میں کام نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ صنعتکار ڈر رہا ہے, خوف ہے اور اغوا برائے تاوان کے کیسز ہو رہے ہیں. پنجاب اور سندھ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو صنعتیں ہیں میرے سوچ کے مطابق وہ انٹرنیشنل دنیا میں مارکیٹنگ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. صرف اس میں مختلف چیزیں آ گئی ہے, بجلی کے مد میں, گیس کے مد میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں چوری والی باتیں ہیں, ورنہ یہ صنعتیں بھی بند ہو جائے گی. اور بجلی اس وقت جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے, گیس نہیں مل رہا ہے. تو ہمارے جو ملک کے حکمران ہیں ان کو اس پہ سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا. اور سب کو ابھی لال ایک اور بات خرم دستگیر نے کی, وفاقی وزیر نے, کہ ہم جو ہیں تاجروں کے لیے, مل مالکان ہیں, صنعت کار ہیں, ان کے لیے آن لائن ایک چیز پروموٹ کر رہے ہیں جس کے تحت وہ اپنے جو ہے چیزوں کی اور گوڈز کی آن لائن پروموٹ یا کہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں یا کہ خریداری بھی کر سکتے ہیں. اس طرح ہو سکتا ہے جوان آپ یقین جانے اس وقت کوئٹہ شہر کے اندر اس وقت 30 سے زیادہ فلور میلیں بند ہو چکی. اس کی وجہ ان کے افغان بارڈر اور ایران بارڈر پہ تجارت کے بند ہونے کی وجوہات. اچھا. اور یہاں تک باتیں آ گئی ہے کہ پشین ڈسٹرکٹ میں افغانستان سے آٹا اور گندم آنا شروع ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں وہ چاول جس کا کلو 140 روپے میں تھا اس وقت 75 روپے میں بک رہا ہے. یہ جو ہمارے وزراء صاحبان ہیں, تمام سہولتیں ملنے کے باوجود بھی ان کی صلاحیتیں وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے.
اب اگر آپ دیکھیں انڈیا کی تجارت وایا ایران اور افغانستان اور اس سے وسط ایشیا میں شروع ہو چکا ہے. اب ہم اسی پہ ہی لڑ رہے ہیں کہ گوادر سے کاشغر جو ہے اس کو ڈیرہ اسماعیل خان سے لے جائے, آخر چلاتے چلاتے اس کو 0 پوائنٹ سے لے کر کے ہم نے رانگ تک پہنچا دیا ہے. اب کہاں ہے گوادر, کہاں ہے کاشغر, اور ہم نے اس کو کہاں سے کہاں کھینچا. اس کے 4 پروپوزل دیے. نمبر 1 دیا بنو مردان, نمبر 2 دیا ڈیرہ اسماعیل خان فتح جنگ وغیرہ, نمبر 3 دیا شہداد کوٹ وغیرہ, نمبر 4 ہم نے دیا سکر, صادق آباد, ملتان اور رانگ, وہاں سے ہوتے ہوئے. اس پہ ابھی تک لڑائی شروع ہے, جبکہ انہوں نے 4 بار کے اس سے بندرگاہ سے جو ہے کام شروع کر دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو میں نے کہا کہ جو چیزیں ہم فروخت کر رہے تھے, ایکسپورٹ کر رہے تھے, وہ معاملات بھی ختم ہو گئے. اور کوئٹہ شہر میں اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر میں دن میں 10,000 روپے کی سیل کر رہا تھا تو ابھی 500 روپے پہ آ چکا ہے. یہ صورتحال بنی ہے. تھینک یو لالا. اب آگے بڑھتے ہیں. فاطمہ, آخر میں وائڈا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور لاسٹ میں ایسی کوئی بات جو ہمارے سامعین کو آپ آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اپنا میسج دے سکتے ہیں. میں اسپیشلی لاسٹ میں ایک بات جو کرنا چاہوں گی, وہ اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس ہے وہ پاکستان کے پاس جو تھا, جو کہ بہت حد تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ایک لالی پاپ کی طرح سے دیا گیا, کیونکہ پاکستان کا ایک بہت زیادہ نیگیٹو امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, گڈ گورننس نہیں ہے, لیبر کے جو لاز ہیں یا جو رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بہت زیادہ وائلیٹ ہوتے ہیں. خاص کر جرنلزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں, صحافیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ملک ایک بن کر پاکستان سامنے آیا ہے. تو ان سب چیزوں پر قابو پانے کے لیے اور ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو ایک رشوت کے طور پہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس پرووائڈ کیا گیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان کنٹریز میں ٹریڈ فری, جو ٹیکس فری ٹریڈ ہے وہ کر سکتا ہے. اس کے بدلے میں پاکستان کو یہ 27 کنونشنز جو ہے سائن کرنی پڑیں گی, اور ان 27 کنونشنز کے اگینسٹ پاکستان کو اپنے اندرونی معاملات اور حالات جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات یا اتنے بہتر ہوتے مسائل یا اس قسم کے مسائل سامنے ہی نہ آتے کہ پاکستان کو اس قسم کا جو ہے لالچ دے کے جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا. ہم پھر یہی بات کریں گے کہ اب بھی وقت ہے, کیونکہ جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس یہ کنفرم نہیں ہے کہ مزید یورپین یونین کب تک ایکسٹینڈ کرے گا پاکستان کے لیے, لیکن اب بھی پاکستان کے پاس وقت ہے, پاکستان گورنمنٹ کے پاس وقت ہے کہ وہ صرف ارن نہ کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس فری ٹریڈ اگر آپ کر رہے ہیں تو صرف پیسے کمانے کے لیے نہ کریں, لیکن خدارا اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہیومینٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اگر آپ اپنے جو باقی ایشوز ہیں جس میں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, جس میں آپ کے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, آپ کے جو ہے وہ لائف اسٹاک کے ایشوز ہیں, ان ساری چیزوں کو اگر ہم کنسیڈر کریں گے تبھی جا کے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے, اور پھر شاید ہمیں یورپین یونین کی طرف سے اس جی ایس پی پلس کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اچھا, فاطمہ نے جو بات کی شمس اللہ صاحب, سری لنکا اور نیپال سے بھی چھین لیا ہے انہوں نے یہ ممبرشپ, تو واقعی اس طرح کے انسانی حقوق کی پامالیاں بچوں کے ساتھ اتنا جو مسائل آپ لوگوں نے بتائیں, واقعی یہ پاکستان سے چھین سکتا ہے یورپین یونین؟ دیکھو بالکل چھین سکتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں جس طرح فاطمہ نے بات کی میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ڈس ایگری ہوں, اس لیے کہ اگر ہماری ادارے جی ایس پی پلس کی وجہ سے امپروو ہو رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہترین عمل ہے. اگر گڈ گورننس آ جائے, گڈ گورننس ہر جو بھی چاہے مشرف کے دور سے لے کے آج تک ہر پرائم منسٹر سے لے کر صدر تک, صدر سے لے کر ایک عام آدمی تک وہ کہہ رہے کہ ہماری گڈ گورننس جو ہے وہ کب آئے گی اس ملک کے اندر. جو ہے اگر جی ایس پی پلس کے خاطر جو ہے ہماری گڈ گورننس آ رہے, انوائرمنٹ صحیح ہو رہے, ہمارے مزید سارے ادارے جو ہے وہ صحیح ہو رہے, یا 27 جو یو این کے کنونشن ہے جس کو پہلے میں نے ذکر کیا تھا ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے, مزید بھی ریٹیفائی کرے اور وہ ایک اس کی ریئل امپلیمنٹیشن ہو جائے تو آیا ایک معاشرہ جو ہے صحیح سمت پہ صحیح سمت کی طرف نہیں رواں دواں ہو جائے گا, بالکل رواں دواں ہو جائے گا. اس کے لیے یہی ہے, دیکھو یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے. آپ ایک چیز کو یہاں سے اٹھا کے آپ یورپ میں بیچتے ہو وداؤٹ ٹیکس جو ہے,
یہ ہر ممالک کو بھی انہوں نے نہیں دیا یورپین یونین نے، یہ صرف ان ممالک کو دے رہے ہیں جو غریب ہے کہ وہ اپنے غربت کو کم کرے اور اپنے لیبر لاز جو ہے وہ صحیح کرے. اگر ایک چھوٹا بچہ اس آپ کے جو یہ اسٹیشن ہے اس کے گلی میں اسٹریٹ میں آ جاؤ، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں چائلڈ لیبر جو ہے ملے گا. اگر یہ چائلڈ لیبر جو ہے بہتر ہو جائے، صحیح طریقے سے پلاننگ کر لے تو بہتری کی طرف یہ ملک جو ہے چلا جائے گا. تھینک یو، بہت شکریہ شمس صاحب. اور لالا آپ آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے سامنے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت اس ملک میں ایک ایشو چل رہا ہے پاناما لیکس کی وجہ سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے بھی پیسے آئے ہیں، جس طرح بھی گئے ہیں باہر، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر آپ نے یہ پیسے باہر انویسٹ کیوں کیے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے ملک میں یہ رقم انویسٹ کرتے، پھر آپ بیرونی انویسٹر کو کہتے کہ آپ ہمارے ملک میں آ جائیں. جب ایک ملک کا سابق صدر، ایک ملک کا موجودہ وزیر اعظم، ایک پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری، ان کی اپنی دولت جو ہے وہ جب باہر کے ممالک میں لگ رہا ہے، روزگار وہیں پہ بنا رہے ہیں ان کے لیے، تو یہ اس ملک کے ہمدرد ہے، اس ملک کے دوست ہے، اس ملک کے کیا ہے، دشمن ہے، کیا ہے یہ لوگ؟ ہم یہ موضوع سے ہٹ کر کے، چونکہ ہم نے ووٹ تو نہیں لینا ہے کہ جی یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے ٹرانسفر ہوئے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو رقم آپ لوگوں کے پاس ہے، جس بھی سرمایہ دار کے پاس رقم ہے، باہر کی دنیا میں اس نے انویسٹ کیا ہے، ان سب کو چاہیے، زرداری صاحب، اس میں نواز شریف صاحب، اس میں جہانگیر ترین صاحب اور دیگر لوگ، ان کو چاہیے کہ یہ رقم واپس اپنا ملک لے آئے اور یہاں انویسٹ کرے. اور یہ سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے اگر وہ رقم یہاں واپس لے آئے. یہ ہماری یہ خواہش ہے اور اس ملک میں روزگار تقریباً بہتر ہو جائے گا. شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں تک ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. میں شکر گزار ہوں سلطان احمد خان صاحب کا جو کہ آل پاکستان لیبر فیڈریشن کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمہ خان، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا تعلق سول سوسائٹی سے ہے، اور شمس اللہ مندوخیل جو کہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں عزت بخشی. اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام یہیں تک اختتام پذیر ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.